बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, एक वफाकी काबीना से मुतल्लिक और एक सीनियर सहाफ़ी के व्हाट्सएप के साथ होने वाले सलूक की ख़बर, और वो क्यों हुई ये महज इत्तफ़ाक हो सकता है। व्हाट्सएप उनका किस तरह उड़ गया, माई व्हाट्सएप इज़ गॉन, ये वाला उन्होंने ट्वीट किया है। और ये उन्होंने क्यों किया है, पिछले दिनों उन्होंने कौन सी खबर दी थी, और इस खबर के ऊपर मुझे भी एक फ़ीडबैक आया है, तो मैं वो फ़ीडबैक क्या था वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो पहली खबर है काबीना से मुतल्लिक, वो ये है कि तैनाती की वफाकी वज़रा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें जो खबर के मुताबिक, मुझे ऐनक लगानी पड़ेगी, 13 अरकान कौमी असम्बली और 2 सेनेटर्स को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया है, जबकि 3 गैर मुंतखब अफराद को भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया है। गैर मुंतखब अरकान में मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी और अहद चीमा शामिल हैं। और मोस्ट प्रॉबली अगर इनमें से, ज़ाहिर है कि ये फेडरल मिनिस्टर हैं, तो इनको सेनेटर बनाया जाएगा, अदरवाइज़ तो कोई और तरीका नहीं है। या तो कौमी असम्बली का रुकन इनको बनवाया जाएगा, कुछ एक मुद्दत होती है जिसमें ये वाले काम करने पड़ते हैं, यानी 3 महीने या 6 महीने एक आइनी मुद्दत है। उस दौरान आप किसी असम्बली के मेंबर बन सकते हैं, या जो है सेनेट के मेंबर बन सकते हैं। ये ज़्यादा आसान तो सेनेट के मेंबर होता है, वहाँ पे बन सकते हैं। औरंगज़ेब साहब की भी एक सियासी हिस्ट्री इस तरह से है कि ये चौधरी फारूक साहब के बेटे हैं, जस्टिस खलील रहमान हमद साहब के दामाद हैं और भतीजे भी हैं। और चौधरी खलील नाम है मेरा, नहीं खलील नहीं, असदुर रहमान साहब, उनके भी ये भतीजे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुन कह ले हैं, और रुकन असम्बली रहे हैं कई दफ़ा, वो बोले स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो बाकी अहद चीमा साहब ये शहबाज शरीफ साहब की पुरानी टीम का हिस्सा हैं, पिछली निगरान काबीना में भी थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको फारिग किया। और मोहसिन नकवी साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो निगरान काबीना निगरान वज़ीर आला पंजाब थे। अब उनकी इस तैनाती के बाद, या ये वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं और कुछ तज्ज़िया निगार भी शामिल हैं, वो सीखपा हैं और वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इधर उधर की भी कर रहे हैं। और वो मैं उनमें से एक जो है ना मुंतखब करदा जो ट्वीट है वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि निगरान हुकूमतों का अखलाकी जवाज़ ख़त्म। आइन में निगरान हुकूमतों के क़याम का मकसद इलेक्शन कराने के लिए एक ऐसा सेटअप तश्कील देना था जो गैर जानिबदार रहकर शफाफ इलेक्शन कराए। इलेक्शन 2024 के लिए निगरान सेटअप में शामिल मोहसिन नकवी और अहद चीमा को वफाकी काबीना में शामिल कर दिया गया है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनवा दिया गया है। क्या ये सवाल पूछने की गुंजाइश बाकी रह गई है कि इन्हें किन खिदमात पर नवाजा गया है? दूसरा अहम सवाल इन शख्सियात के अपने अखलाकी मेयार पर लगने वाला सवालिया निशान है। आप कैसे इस हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं जो आपकी गैर जानिबदारी के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई हो? आप पर बेईमानी के संगीन इल्ज़ामात आयद हो चुके हैं और आप फिर भी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, यानी इस ज़ालमाना निज़ाम से वज़ादारी और अखलाकी ज़ाब्ते मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुके हैं। और सर जी देखें, ये इनकी सादगी है। अदरवाइज़ जो है, जो आज चीमा साहब वाला और बुगटी साहब वाला मामला, वो बुगटी साहब ने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था। इधर इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ, उधर उन्होंने रिज़ाइन किया और जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मोहसिन नकवी साहब भी, अब पहली बात कि मैं और पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ी, बहुत से जो कह लें कि पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो हैं, वो असूली तौर पर निगरान हुकूमतों के वैसे ही ख़िलाफ़ हैं। निगरान हुकूमत का जो फार्मूला है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की दरअंदाजी की वजह से
یا مداخلت کی وجہ سے، ریاستی معاملات میں، سیاسی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے یہ جو ہے وہ حصہ بنا، کیونکہ ایک چلتی حکومت کو ہم فارغ کر دیتے تھے 58(2)B کے تحت. اب مسئلہ ہوتا تھا کہ الیکشن کون کرائے گا. دنیا بھر میں جہاں جہاں پر پارلیمانی طرز حکومت ہے وہاں پر اسٹرانگ الیکشن کمیشن ہوتا ہے، اور جو حکومت چل رہی ہوتی ہے وہ اسی حکومت کے نیچے جو الیکشن کمیشن ہے وہ انتخابات کروا دیتا ہے. چونکہ حکومت ہم پہلے توڑ دیتے تھے، حکومت کوئی ہوتی نہیں تھی، تو پھر ہم حکومت کی وجہ چلے گا، ملک میں چلے گا، نگران حکومت بڑھا لو پھڑ تڑ کے. اور تماشے یہ بھی ہوتے رہے ہیں کہ IGI کے دور میں جو نگران وزیر اعظم الیکشن بھی لڑ رہا ہوتا تھا، تو پھر یہ سیاستدانوں نے تھوڑا سا گنجائش نکالنے کی کوشش کی، اسی کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کی. اصولی طور کے اوپر نگران حکومتوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اگر آپ حکومت کو چلنے دیتے ہیں، پارلیمان کو چلنے دیتے ہیں. تو ایک تو یہ اصولی بات ہے، نگران حکومتیں ہونی ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھولے بادشاہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ منجی ٹھوک پروگرام شروع ہونے والا ہے. یہ اس لیے شروع ہونے والا ہے کہ آپ نے پاکستان کی ریاست کو عمران خان صاحب نے دیوار کے ساتھ لگایا. یعنی کہ ایک طرف پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. آپ نے کہا کہ نہیں، عمران خان پہلے بعد سارا کچھ. تو سر لوگ تو پھر جو ہیں وہ باپ کو تو سبق سکھائیں گے، کیونکہ آپ نے درمیان کا راستہ، وزاداری تو خیر نہیں کہنا چاہیے، حکمت کا راستہ وہ تو چوز نہیں کیا. اب دیکھیں KPK میں آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ وہاں پہ احتجاج بھرپور طریقے سے آپ کر رہے ہیں، پولیٹیکلی چیزوں کو اپنے حق میں یوز کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی اپنے سیاسی مخالفین کو بھی اور ریاستی اداروں کو بھی. تو اب ریاستی اداروں کا سا نکل آیا ہے سادہ الفاظ میں. وہ تو اب کریں گے وہ والی جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ. تو یہ کہ یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑی وزاداری. بھئی آپ خود کیا کر رہے تھے؟ ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ، میں اس پر زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، منجی ٹھوک پروگرام شروع ہونے والا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 7 میرا خیال ہے مارچ کو ہم نے ٹیلنگز نے یہ خبر شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس ایک سمری موو ہونے کی اطلاعات ہیں. وہ سمری ایکسٹینشن سے متعلق ہے. پچھلی جو گورنمنٹ تھی نگران حکومت، اس نے اکتوبر میں ایک سرکاری عہدیدار کو ٹل فردر آرڈر تک جو تھا وہ کام کرنے کی اجازت دی تھی نگران وزیر اعظم نے. اب وہ سمری جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہماری اطلاع کے مطابق چلی گئی تھی، اور اس سمری کے اوپر وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو اس دن اس ویلاگ میں یہی ذکر کیا تھا کہ یار کہ جو نون لیگ ہے اس کو ماضی قریب کے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے، اور مطلب یہ کہ جو غلطیاں عمران خان صاحب نے کی تھیں وہ غلطیاں ان کو نہیں کرنی چاہیے. پھر بعد میں ہمارے دوست ہیں جناب اعزاز سعید صاحب، انہوں نے خبر دی کہ موجودہ DG ISI جو ہے وہ ان کو امریکہ میں سفیر تعینات کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور فیصلہ اصولی طور پر کر لیا گیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کب ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو اس طرح کی چیزیں خبریں تھیں، چل رہی تھیں. میں نے بھی یہ والی انفارمیشن اعزاز سعید صاحب کے بہاف کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. تو آج میری 3 لوگوں کے ساتھ بات ہوئی. ایک کو تو ایویں گپ شپ ہو رہی تھی، وہ بڑی اہم شخصیت ہیں پاکستان کی، ان کے ساتھ گپ شپ تھی. تو وہ میں نے ان سے ضمناً ذکر کیا، وہ نہیں گلاں چو گل نکل آندی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پائن جو ہیں ندیم انجم صاحب وہ سنا امریکہ جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ میرے پاس انفارمیشن تو اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ میں اس کی تصدیق کر سکوں، لیکن مجھے یہ آج کی تاریخ تک جو ہے وہ بات کوئی زیادہ موزوں نظر نہیں آ رہی. کل کو کیا ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج کی تاریخ تک تو یہ بات میں دم نہیں لگتا. اوکے، میں نے پہلے بتایا آپ کو یہ اعزاز سعید صاحب نے خبر دی تھی. پھر ایک مجھے ٹیلی فون کال بھی آج موصول ہوئی ایک ذریعے سے،
اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ دیکھیں کتنی زیادتی ہو رہی ہے. میں نے کہا جی کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ وہ ایک بندہ ہے وہ الزام لگا رہا تھا, اس کی ویڈیو ہے, بڑے گھنونے الزام لگا رہا ہے ملک لیاقت ایس پی ڈی جی سی آئی اے جو لاہور کے ہیں ان کے اوپر. اچھا, اب یہ جو ڈی جی سی آئی اے ہیں ملک لیاقت, یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن لوگوں نے ادھر پنجاب میں عمران خان صاحب کو ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا تھا. قانون کے اوپر اطلاق کروانے والی جو ٹیم تھی, ان کو جو جس دن گرفتار کیا گیا ہے یہ وہیں پر تھے, اور میری اطلاع کے مطابق یہ ذرا شغل لگا رہے تھے خان صاحب وہ تسی کڑیاں بھیج دیتی ہیں, اس طرح کے ان کے ساتھ شغل لگا رہے تھے گرفتاری کے وقت. تو اور وہ جو دروازہ جو ٹوٹا تھا وہ خیر وہ اور تھے, وہ بٹ صاحب تھے جو واش روم میں پائن مڑ گئے سن نا عمران خان صاحب. وہ ساری ہم شیئر کر چکے ہوئے ہیں, وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو ان کے متعلق بڑا نا وہ ایک ویڈیو بندے نے لگائی تھی کہ میرے سے پیسے لے لیے, مجھے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ اور بڑی اخلاق باختہ حرکتیں بھی ہوئیں. اب اس بندے کی تردیدی ویڈیو بھی ریکارڈ ہو کے آ گئی. نہیں وہ تو میرے معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ کسی نے غلط بنائی تھی کہ چلائی تھی, پتہ نہیں, کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں. تو وہ بیسیکلی کہہ رہے تھے وہ بھائی صاحب کہ یار کہ یہ تو دیکھیں کتنی غلاظت ہے کہ آپ لوگوں کو, جن لوگوں نے پروجیکٹ عمران خان کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی, ان کو کس طرح کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے دوسری بات وہ والی کہی کہ ایک اور خبر چل رہی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں, تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے چونکہ ذات سعید صاحب کی وہ والی بیسکلی خبر تھی, میری تو خبر یہ تھی کہ وہ شبری موو ہوئی ہے, میں نے اس کانٹیکسٹ میں وہ والا ذکر کیا تھا. اور مجھے یہ بات درست لگ رہی تھی کہ ایکسٹینشن کیوں, بہرحال چلیں یہ اب وہ چونکہ اس طرح کے معاملات جو ہیں, یہ میں نے اس ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے معاملات جو ڈسپلن والے معاملات ہوتے ہیں, 7 فروری کو بھی میں نے کیا تھا, اور 7 مارچ کو, تو میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ اس طرح کی جو چیزیں ڈسپلن سے متعلق ہوں ان کو میڈیا کے اوپر اس طرح کر کے مطلب ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے میں نے نام شام لیے بغیر ذرا طریقے کے ساتھ چھوٹی سی انفارمیشن آپ تک پہنچا دی تھی. تو ابھی بھی وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن وہ امریکہ آج کی تاریخ تک تو لوگ کہہ رہے ہیں جو باخبر لوگ ہیں کہ نہیں جا رہے, کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. کل کو کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے. سرکاری نوکریوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے. تو لیکن اس بات کے اوپر, اس خبر کے اوپر جو پنگڑے ڈالنے والوں میں شامل تھے وہی پروجیکٹ عمران خان والے تھے, یا عمران خان صاحب ان کے چاہنے والے لوگ تھے. تو شاید وہ جس طرح نہیں ہوتا کہ ان کو ریلیف مل رہا تھا, تو شاید یہ والا کیاس جو ہے, جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ منجی ٹھوک پروگرام ہے, اب اس میں کوئی یہ بھی تاثر جائے, یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ نہیں کہ جناب کہ وہ منجی ٹھوک پروگرام جو ہے وہ نہیں ہونے والا, جو اہم لوگ ہیں وہ آگے پیچھے ہونے والے ہیں. تو شاید اس تاثر کی نفی کے لیے یہ اس خبر کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا تردید کروانے کی جو بات چل نکلی ہے, یا وضاحت کہ وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ یہیں پر ہیں, وہ یہیں پر وہی کام کرتے رہیں گے جو وہ مسلسل کام کرتے آئے ہیں, یعنی کہ وہ ان کو ٹینشن اپنے پی ٹی آئی والے پراوان. تو بہرحال یہ اگین کہ آنے والے وقت میں اس ساری صورتحال کا پتہ چلے گا. کوئی یہاں پر مستقل نہیں ہوتا, سرکاری ملازمتوں میں آگے پیچھے ٹرانسفر پوسٹنگز یہ ہوتی رہتی ہیں. تو باقی جنرل ندیم انجم صاحب یہاں پہ رہ رہے ہیں, سفیر بن رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں یہ تو خیر جو ہوگا وہ سو ہوگا. لیکن جنہوں نے یہ خبر دی تھی اعزاز سید صاحب نے, ان کا واٹس ایپ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی, ان سے بات نہیں ہو سکی خبر دینے کے, یعنی یہ خبر جو تھی وہ بریک بیسیکلی اعزاز سید صاحب نے کی تھی, اور ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ اڑن چھو ہو گیا ہے. یہ بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے کہ واٹس ایپ آپ کا ہیک ہو جائے, غائب ہو جائے یا کچھ ہو جائے. اب اس میں مطلب یہ محض اتفاق ہے کہ یہ خبر انہوں نے دی تھی اور انہی کا واٹس ایپ جو ہے وہ اڑ گیا ہے.
یا کہیں غائب ہو گیا ہے ان کے بقول. تو وہ اعزاز سعید صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ آپ لگا دیجیے گا پروڈیوسر صاحب. تو یہ محض کیا اتفاق ہے یا میرا مطلب ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی چل گئی ہے؟ تو یہ جب اعزاز سعید صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہوگا تو ان سے ذرا ڈیٹیل پوچھ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ہے سچویشن مزے کی، بہت مزے کی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.